बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। क़याम सुबह में हफ्ते का दिन होता है सवाल जवाब के लिए। आपके इल्म में है ये बात ख़वातीन व हज़रात। आज हम किसी मौजू पर बात नहीं करते, रोज़ाना करते हैं एक मौजू पर बात। आज का दिन होता है सिर्फ सवाल जवाब के लिए। आम तौर पर हम सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, यानी ब्रेक से वापस आने के बाद। लेकिन आज टेलीफोन कॉल्स लेनी हम फ़ौरन शुरू कर देते हैं। तिलावत कुरान करीम के बाद हम्द होती है और हम के बाद सवालात आने शुरू हो जाते हैं, जो हम रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद आलिम और एक जय्यद मुफ्ती के सामने। ख़वातीन व हज़रात, सवालात मोहब्बत और अखुवत पर मबनी होने चाहिए। वो जज्बा कि जो आवाम को करीब करे, मुसलमानों को करीब करे। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कुरान करीम इरशाद फरमाता है तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हमारे सवालात जो आते हैं वो मसलक की बुनियाद पर नहीं होते, फ़िरक़ाबाज़ी की बुनियाद पर नहीं होते, उम्मत को यकजा करने के लिए होते हैं। यह है इस प्रोग्राम की रूह। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से। तिलावत करने का शर्फ मैं हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ ख़वातीन व हज़रात, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। तर्जुमा: ये लोग हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी, और आसमानों और ज़मीन के पैदा होने पर गौर करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने इसको बेमकसद पैदा नहीं किया। आप पाक हैं, ऐ अल्लाह, हमको दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, आज दुनिया टीवी के कराची स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुमताज़ आलिम दीन, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का महबूब और मकबूल नाम मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। और आपके साथ तशरीफ़ लाए हैं सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम है इनका हाफिज़ अल्लाह रखा, ताल्लुक़ लाहौर से, लेकिन कोई 15 बरस हुए लाहौर को छोड़ा, मुस्तकिल क़याम अमरीका में।
آج کل آئے ہوئے تھے، حافظ قرآن ہیں، نعت خواں ہیں، اور جب نعت خوانی کرتے ہیں، حمد باری تعالی آپ پڑھتے ہیں تو جس محبت سے اور جس ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر پڑھتے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ہم حافظ اللہ رکھا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حافظ اللہ رکھا صاحب سے گزارش کروں کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں تلاوت قرآن کریم کے بعد، میں کل کے سوال کا درست جواب رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور آج کا سوال، کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب سورہ فاتحہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آیت الکرسی کس سورے میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن کریم کے کس سورے میں ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، یا سورہ نساء میں؟ خواتین و حضرات، صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021-343-00981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، حمد باری تعالی، حافظ اللہ رکھا صاحب۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب ابنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب ابنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، سوال و جواب کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ ویڈیو کوئسچنز کے ذریعے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ویڈیو کے ذریعے جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے۔ جناب والا، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن پہ خاص طور پر اتنا آزادانہ میل جول عورتوں اور مردوں کا دکھایا گیا ہے جو کہ ایک اسلامی معاشرے کی اقدار کے بالکل خلاف ہے، تو اس کے متعلق مفتی صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کریں، کوئی ایسا عمل عمل پیش کریں کہ یہ بے حیائی کے سیلاب کو ہم روکیں، جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اور لائف بزی ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ پارٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور فجر اکثر و بیشتر رہتی ہے کیونکہ رات میں جاگ رہے ہیں، فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ہم لوگ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں؟ مفتی صاحب، دونوں سوالات آپ کے سامنے۔ پہلے ٹیلی ویژن میں جو کچھ ہو رہا ہے یا مرد و زن کا اختلاط، یہ کیا ہے اور کہاں لے کے جا رہے ہیں قوم کو یہ میڈیا والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال آج پوری قوم کے لیے اور ملت کے لیے ایک ابتلا ہے۔ انہوں نے تو یہ سوال کیا ہے کہ کیسے روکا جائے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ سیلاب بلا کہیں اس مرحلے پر رک بھی سکتا ہے یا نہیں۔ وہ عورت جسے اسلام نے تقدیس عطا کی، حرمت عطا کی، وقار عطا کیا، اسے کاروبار کے لیے اور بزنس کے لیے ایک انسٹرومنٹ اور ایک ذریعہ بنا دیا گیا، اور یہ اس وقت تک نہیں رکے گا یا تو قوم میں حمیت پیدا ہو جائے، قوم میں فساد کے خلاف ایک قوت مزاحمت پیدا ہو جائے، اور یا جو لوگ ہمارے اس میڈیا کو چلانے والے ہیں، اس کے مالکان ہیں یا اس کو کنٹرول کرنے والے ہیں، وہ اس قوم پر ترس کھائیں اور اس خطے اور سرزمین اور اسلام کی جو اقدار ہیں، تعلیمات ہیں، آداب ہیں، تو ان کو تباہ کرنے پر نہ تل جائیں۔ دیکھیے، یہ ایک کنزیومر مارکیٹ ہے۔ جی، آپ نے میڈیا مالکان سے درخواست کی، انٹرٹینمنٹ جو کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اشتہارات ملتے ہیں، پیسہ آتا ہے۔ اکثر ہم ایک بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ جب مقصود حیات ہو جائے پیسہ کمانا، تو پھر یہ میڈیا مالکان جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز کر رہے ہیں اور غیر ملکی جو چینلز ہیں
یا جو پڑوسی ملک کی جو کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے ایوارڈ دکھائے جاتے ہیں، ننگا پن پھیلایا جا رہا ہے اس مملکت میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو 27 رمضان کی مبارک ساعتوں میں وجود میں آیا. تو میڈیا مالکان کے کان پر تو جوں نہیں رینگے گی. کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو پیمرا کو توڑ دیا جائے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو بنی ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے، اس کو کسی اخلاقی حدود میں رکھے، لیکن ادارے وجود میں آ جاتے ہیں، ان کا فنکشن یا عمل وجود میں نہیں آتا، اور پھر حکومت خود ایک ریگولیٹر ہوتی ہے. اگر حکومت قوانین کو، اقدار کو، اصولوں کو، معاشرے کے درمیان عدل کو، انصاف کو ریگولیٹ نہ کرے اور اسے حدود میں نہ رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت کا بھی کوئی آئینی اور شرعی اور قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا. اس وقت ہمارے معاشرے کو مادر پدر آزاد ایک ماحول اور تہذیب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ہم مغربی دنیا سے یا پڑوسی ملک میں جو صورتحال ہے اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن صنعت میں نہیں، معیشت و تجارت میں نہیں، امانت و دیانت میں نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں. اگر ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو عریانی میں اور بے حیائی میں. تو جب تک اس قوم کی ترجیحات نہیں بدلیں گی اور ترجیحات کی جو سمت قبلہ ہے وہ درست نہیں ہوگی یا درست نہیں کی جائے گی یا درست نہیں رکھی جائے گی، تو کسی بہتر تبدیلی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آتے. اور یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا، آسمان سے نہیں اترے گا، ہمیں خود کرنا ہوگا. بالکل. لگتا ہے آپ کو مفتی صاحب کہ یہ قوم تبدیلی کی خواہاں ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں اہل مدارس اور علماء کو لوگ ہدف بناتے ہیں، لیکن اب ہمارے جو ویسٹرن یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے اس ملک کی جو پریسٹیجیس ادارے ہیں اس میں پڑھے ہوئے میڈیا پر آ کر یا پبلک میٹنگز میں آ کر، عام جلسوں میں آ کر اس طرح کا انداز تخاطب اختیار کرتے ہیں کہ جس کا اخلاقی اقدار سے تعلق نہیں ہے، تو وہ گویا عام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ کیا عام لوگ تبدیلی اقدار میں جو کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہی ہے اس میں عوام اس تبدیلی کو قبول کرنے پہ آمادہ ہیں یا ریزسٹ کر رہے ہیں؟ بظاہر تو ریزسٹنس یا نظر نہیں آتی، مدافعات بڑے پیمانے پر نظر نہیں آتی. کچھ لوگ جو دین اور وطن کا اور درد رکھتے ہیں، جیسے یہ خاتون تھیں، وہ کڑتے رہتے ہیں کہ شاید اس مصیبت سے نجات مل جائے، لیکن جس کو سوشل ریزسٹنس کہتے ہیں، جس طرح سے کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے پورا معاشرہ یکجا ہو گیا تھا، اگر ان چیزوں کے خاتمے کے لیے بھی معاشرے میں جو خیر کی جتنی قوتیں متفرق ہیں وہ یکجا ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ کتنی اہم بات فرمائی مفتی صاحب نے، جس طرح عدلیہ کی بحالی کے لیے پوری قوم ایک ہو گئی تھی. ہمارے معاشی مفادات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ اپنے معاشی مفادات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور جو معاشرت کو، سماج کو خراب کرنے کی چیزیں ہیں، جو اقدار کی تباہ کی جا رہی ہیں، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے پلاننگ سے، بڑی منصوبہ سازی سے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ اقدار تباہ کی جا رہی ہیں. اس میں جیسے بات ہوئی پڑوسی ممالک سے جو ڈرامے آ رہے ہیں، جو ایوارڈز آ رہے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پر سوسائٹی کو آزاد کر دیا جائے، سیکولر بنا دیا جائے، اور ایسے نعرے متعارف کروائے جائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پرانا نعرہ ہو گیا، نعوذ باللہ. اب یہ کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے ماضی، ہمارے حال
اور ہمارے مستقبل کا ترجمان ہے۔ ہمارے رسول کے اسماء صفات میں سے عامر ہے اور ناہی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اور قرآن مجید نے جو اس امت کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو منکر سے، برائی سے، خرابیوں سے روکنا یہ تو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے اس امت کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی یا اجتماعی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اور جو بڑے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مناصب عطا کیے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، جو میڈیا کے مالکان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہے، تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی جواب دہی پھر زیادہ ہوگی، ان کی جواب دہی زیادہ ہوگی۔ ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ بھی رکھیں گے آپ کے سامنے، اور پھر میں ایک بات یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک چیز آئی ہے، ریلیجس انٹرٹینمنٹ، دین کو تفریح بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، یہ بھی میں آپ سے لوں گا، لیکن کچھ کالرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ حنیف بھائی، یہ ایک قول آپ نے سنایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جی، کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جی، جس میں غور و فکر نہ ہو۔ جی، تو اس کو ذرا سا براڈ، اس میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ذرا سا بتا دیں۔ جی بالکل، اور بلکہ آج جو آیت تلاوت کی ہے میں نے سورہ آل عمران کی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ لوگ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، قرآن کریم پر غور کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، اس کائنات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کائنات اے اللہ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات تو نے ایسے ہی نہیں بنا دی بے مقصد، اس کا ایک مقصد ہے۔ اچھا، ہلو جی 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 فرمائیے۔ یہ ایک کسب کا ایک لفظ آیا قرآن میں، جی، یہ کسب سے بھی ذرا سا پوچھنا تھا، کسب سے کیا مراد ہے؟ کسب سے مراد جو کمائی ہے، تو اس سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ مفتی صاحب، ریلیجس انٹرٹینمنٹ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، میں تو پبلک اپنے جو خطابات ہیں ان میں بھی کہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضوری قلب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حضوری قلب کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس طرح پڑھنا اور سننا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کی معنویت اور اس کی روحانیت، اس کی تاثیر انسان کے قلب و ذہن پر اترتی چلی جائے اور انسان اس کی معنویت میں ڈوب جائے۔ لیکن آج کل چونکہ دکانیں لگتی ہیں اور کاروبار سجتے ہیں، تو ہمارے میڈیا والوں نے اس مذہبی شعبے کو بھی ایک طرح سے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، اور یہ دیکھ کر کہ کس طریقے سے لوگ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور متوجہ ہوں گے، تو اس سے انجوائمنٹ تو رہ گیا، لیکن تقدیس اور حرمت اور حضوری قلب وہ اس کی روح جو ہے اس سے نکل گئی ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ روح بلالی نہ رہی۔ اب 2 مہینے بعد رمضان المبارک، ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو مذہبی تفریح کے عنوان کے تحت جس طرح کے پروگرام پیش کیے جائیں گے، کچھ ماڈلز کو بلوایا جائے گا، وہ بتائیں گی ہمیں اور آپ کو کہ دین کی صحیح روح کیا ہے، دین کے معنی کیا ہیں، قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ مذاق بنا دیا جائے دین کو، تفریح بنا دیا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب رمضان میں میڈیا مالکان دیکھتے ہیں کہ اب یہ مذہب بکے گا تو اس کا اسٹال لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی مناسبت اس سے کس کو ہے، بلکہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہیں وہ آرٹسٹ بلائیں گے، ان کو سیلز مین بنا دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں اور ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ پیغام تو مذہب کا دیا جا رہا ہے، لیکن ماحول تو مذہب سے مطابقت نہیں ماحول میں رکھتا۔ ذرا سا فرق آ جاتا ہے خواتین و حضرات، وہ فرق یہ آ جاتا ہے کہ وہ صبح کے پروگراموں کی ہوسٹ
جن کے سر پہ روپٹہ نہیں ہوتا، بس پروگرام کے دوران رمضان کے تقدس میں وہ روپٹہ سر پہ آ جاتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. سر پہ آ جاتا ہے لیکن ٹکتا پھر بھی نہیں. اچھا، ٹکتا پھر بھی نہیں ہے. خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آتے چھوٹے سے بریک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے حافظ اللہ رکھا صاحب سے، آپ کے سوالات اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم حافظ اللہ رکھا صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے ہم حمد باری تعالی سننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ہفتے کے دن کلام اقبال پر. ہم اور آپ جانتے ہیں کلام اقبال بھی ہم سنیں گے حافظ اللہ رکھا صاحب سے. اس سے پہلے کہ میں جو سوالات آئے تھے وہ رکھوں مفتی صاحب کے حضور، پہلے کل کے سوال کا درست جواب ایک بار پھر بتاتا ہوں اور آج کا سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے کوئز کمپٹیشن میں. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب سورہ فاتحہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آیت الکرسی کس سورے میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن کریم کے کس سورے میں ہے؟ 3 آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یا سورہ نساء. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021-343-00981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. حافظ اللہ رکھا صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد نور مجسم. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. تیرے ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم. ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت. تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم،
یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ اللہ رکھا صاحب. مفتی صاحب، سوال ایک یہ آیا تھا ایک ویڈیو کویسچن میں ایک نوجوان کا کہ پڑھائی کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا آسان حل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے بعد جلد سونے کو پسند فرمایا ہے. تو اگر عشاء کے بعد یہ جلد سو جایا کریں اور تہجد کے وقت اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے، اور اس وقت کوئی 2-4 نوافل بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور جو مطالعہ کرنا ہے وہ بھی کریں، اور پھر فجر کی نماز بھی بر وقت ادا ہو جائے ٹھیک ہے. گی. یہ تو بات ہوئی فجر کی نماز کے حوالے سے. اگر ظہر اور عصر کی نماز قضا ہوتی ہے خدا نخواستہ تو کیا کیا جائے؟ ظہر اور عصر کی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے. اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت کافی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج کل فرض کیجئے کہ 12:30 یا 12:45 سے لے کر اور 5:30 کے قریب یا 5:15 تک اگر ہے تو آپ اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیں کہ 4:45 5 بجے کے قریب آپ وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے چند منٹ بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں اور پھر مغرب تک اپنا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اپنے نظام الاوقات اور مصروفیات کو ترتیب دینا چاہیے تاکہ آپ کی قوت کار بھی بڑھے اور نماز بھی قضا نہ ہو. یعنی نماز کی قیمت پر آپ کام نہ کریں بلکہ نماز کو قربان کر کے نہ کریں، نماز کو ادا کریں. یہ فریضہ دین ہے. اور ایک جو مزاحمت کے حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آئی شر کے خلاف، جو وقفے سے پہلے سوال تھا، کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جبریل امین کو کہ اس بستی کے لوگوں کی جو سرکشی اور تمرد ہے وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اقلب مدینہ قضا و قضا، کہ اس بستی کو الٹ دے اے جبریل، تہو بالا کر دے. باری تعالیٰ سے حکم آتا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان فی رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس بستی میں تو تیرا ایسا ایک محبوب بندہ ہے اللہ والا ولی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سمیت الٹ دے، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ اس کے سامنے جب میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبیں پر شکن نہیں آئی، وہ غیظ و غضب میں مبتلا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور صرف وہ عبادات میں مصروف رہا. عبادتیں بہت اپنی جگہ اہمیت ہیں، لیکن معاشرے کی تطہیر، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم میں لعنت بھیجی گئی ہے ان لوگوں پر کہ جو برائیاں دیکھتے ہیں، معاشرے میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اپنا کام نہیں کرتے. مفتی صاحب، بہت سے کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات آپ نے اٹھائی ہے. اس پر تو ایک پروگرام نہیں، کئی پروگرام ہو سکتے ہیں کہ ہم نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے. میرا کام چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں، میرا گھر چل رہا ہے، میری بیوی اچھی جگہ شاپنگ کر رہی ہے، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کافی ہے. معاشرہ ستیاناز ہوتا ہے، ہو جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کچھ کالرز. السلام علیکم. السلام علیکم جناب والا. انیق احمد صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا. الحمدللہ الحمدللہ. مفتی منیب الرحمان صاحب اور میرا چھوٹا بھائی، میرا شہزادہ حافظ اللہ رکھا، جس کو آج دیکھ کے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
माशाअल्लाह। इनसे मेरा ताल्लुक रहा है बाहर भी, और बहुत आज महसूस हो रहा है कि मेरा भाई आज इतनी प्यारी जगह पे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह अल्लाह। की उम्र में बहुत बरकतें नसीब फरमाए, और हमारा आमीन जो सुम्मा रूहानी आमीन। फैज़ है वो इस तरह जारी और सारी रखे। जी बिल्कुल, मेरी इनसे बात हो रही थी, इनसे अल्लाह कितना बड़ा काम ले रहा है कि ये अमेरिका कनाडा में तरावियां पढ़ाते हैं। जी जी, मैंने खुद इनके पीछे अच्छा, तरावियां आपने पढ़ी है हैं, इनके और पीछे? जी जी बिल्कुल, मुझे शर्फ हासिल है अमेरिका में इनके पीछे तरावी पढ़ने अरे का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मुझे अभी बता रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जो क्या अजब कि इस्लाम का दिफा करने वाले मगरिब से उठें। इकबाल का शेर याद आता है कि है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बेशक इंशाअल्लाह जो मगरिब का जहन बहुत ताज़ा जहन है, बड़ा फ्रेश जहन है, बस उन तक बात पहुंचाई जाए और मगरिब को हल्का बगोश इस्लाम किया जाए, क्योंकि इस्लाम की जो कुव्वत है वो उन्हें तस्खीर कर लेगी। आपका कोई सवाल है? जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से। सवाल क्या, मैं एक थोड़ी सी अर्ज करूंगा कि नमाज की अहमियत के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि नमाज की कितनी अहमियत है हम लोगों की जिंदगी में। ठीक है, नमाज की अहमियत अभी बात भी फरमा रहे थे, वो मत छोड़ें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम ये सवाल लें, एक सवाल यह आया था कि कसब के माना क्या है? कसब के माना कमाई के हैं, जो इंसान अपनी मेहनत से, तगोदो से, अमल से और जुहद मुसलसल से हासिल करे, उसको कसब कहते हैं। असल में इंसान को जो कुछ मिलता है या तो मौरूसी होता है या मौहूबा होता है कि अल्लाह की तरफ से हिबा होता है, या कुछ चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं और वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, और एक सेल्फ एक्वायर्ड यानी हाथ की कमाई, ये कसब और मतलब हाथ की कमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो बेहतरीन खाना जो खाते हो तुम्हारी अपने हाथ की कमाई का है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जो नेकी और बदी इंसान करता है उसको भी कुरान मजीद में कसब से ताबीर किया कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि जो उसने नेकी कमाई वो उसकी जज़ा पाएगा, और जो उसने बदी कमाई वो आखिरत में उसकी सज़ा पाएगा। तो कसब इंसान के फ़ेल का, अमल का, और ये भी ज़हन में रहे कि ये अमल जवारे और आज़ा से जिस्मानी भी होता है, ये ज़हनी और फ़िक्री भी होता है, ये क़ल्बी भी होता है। वो तमाम अहलियतें और सलाहियतें जो अल्लाह ने इंसान को अता फ़रमाई हैं, उसकी बंदगी का तकाज़ा ये है कि उन सब को उसकी इबादत और बंदगी में इस्तेमाल किया जाए। कोशिशें करनी चाहिए, अपनी तवानाइयाँ लगानी चाहिए, अल्लाह के राह में बरकत हो जाती है। और फिर वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में जुहद मुसलसल करते हैं और मुजाहदा करते हैं, रियाजत करते हैं, तो हम फिर अपनी रास्ते खोल देते हैं, बारगाह की तरफ रिज़ा की राहें उसके लिए खोल देते हैं। कुछ कॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर जेलम से सर अख्तर इकबाल अहमद जनाब वाला, बहुत अरसे बाद कॉल आई आपकी। सर असल में इधर बिजली बंद होती है इसलिए। अच्छा ठीक, क्या सवाल है? जी सर, सवाल मेरा यह है कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर तबके को उसके इमाम के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अच्छा, तो मेरा सवाल यह है कि इससे कौन सा इमाम मुराद है? अच्छा। मैंने सुना है कि इससे मुराद हुक्मरान है, जो वो इमाम है। अच्छा। तो अगर हुक्मरान है सर, तो मेरा सवाल यह है कि हम उन्हें अगर, हेलो जी जी, आप आवाज आ रही है, फरमाइए। जी जी, तो अगर हुक्मरान है तो आपने बड़े प्रोग्राम किए थे सूद के बारे में जी, तो ये तो सब सूद खोर हुक्मरान है, हम इन्हें वोट देंगे तो नमाजें हमारी कहाँ जाएंगी? तो हमें तो इनके साथ उठाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। एक तो इमाम से मुराद इमाम खैर, इमाम हक,
امام رشد، امام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور رسول اعظام بھی امام ہیں، اور اس کے بعد انسان جس ہادی کے ساتھ چلتا رہے وہ بھی ہے، اور ایک ائمہ تلبیس بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو بدی اور ضلالت اور فساد کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب گمراہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں گے کہ یا لیتنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں، اپنے لیڈروں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ سادہ سیادت کے معنی میں سید سردار کو کہتے ہیں، کبراء کبیر کی جمع ہے، بڑے وڈیرے رہنما قائد لیڈر کو کہتے ہیں جو شر کے رہنما ہوتے ہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ یا اللہ یہ جو ہمیں بدی کے راستے پر لے جا رہے تھے ان کو ہم سے ڈبل عذاب دے اور ان پر اپنی لعنت نازل کر۔ تو ان ائمہ تلبیس و دلالت کو بھی ان کے ماننے والے وہاں پر تلاش کریں گے کہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، تو اب ہم بھی دیکھیں اپنے سامنے کہ ان کے انجام کو کیا ہوتا۔ اقبال سے پوچھتے ہیں ہم اگر کہ اقبال بتائیں ہمیں کہ امامت کیا ہوتی ہے، امام کون ہوتا ہے، تو اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ امام تو یہ ہوتا ہے جو اقبال بتاتے ہیں۔ کچھ کالرز، السلام علیکم۔ ہیلو جناب، السلام علیکم۔ جی میں منیر احمد بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی منیر صاحب۔ سر یہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا دینی پروگرام ہے، تو میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ میں نے ایک عرض کرنی تھی منیر احمد صاحب سے جی کہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ جوڈیشری کو بحال کرنے کے لیے ساری قوم یکجان ہو گئی تھی، جی، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جس جوڈیشری کو انہوں نے بحال کیا تھا اس جوڈیشری نے دیا کیا ہے، اس نے کیا اپنے محکمے کے اندر کرپشن ختم کر دی ہے؟ جوڈیشری زیر بحث نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جو معاشرتی اقدار تباہ ہو رہی ہے، 25,000 لوگوں نے درخواستیں اور ان کو ایک بھی نظر نہیں آیا، تو یہ جوڈیشری کا اچھا حال ہے جن کی انہوں نے اتنی تعریف کی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی رائے پہنچا دی۔ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ معاشرتی اقدار کی بحالی کے لیے جس طرح ایک تحریک چلی، عدلیہ کی بحالی کی، رول آف لا کی بحالی کی، تو وہ تحریک کیوں نہیں چلتی، یہ بات تھی، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے، اپنے حصے کا کام ضرور کر دینا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں بہت سے سوالات جو ای میل کے ذریعے آئے تھے کم از کم اس کو ہم شروع تو کر دیں۔ جی ریحانہ احسان، کیا بچے کو دودھ پلانے والی عورت روزے کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ بدن میں کوئی چیز جانے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر بچے کو کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس میں بھی شریعت نے رعایت دی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ دودھ پلانے سے اس کی صحت کو یا بچے کو پورا دودھ نہیں مل رہا، اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو بربنائے عذر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، جس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جسم سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، داخل ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں، انجیکشن، جی ہاں، یہ سوال میرا ہے جی ہاں، کہ انجیکشن اگر لگتا ہے وہ اندر ایک چیز جا رہی ہے جی ہاں، تو روزہ رہے گا؟
اس بارے میں ہمارے عہد حاضر کے علماء کی 2 آراء ہیں. اچھا. ہماری رائے یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال بہت جلدی سے، وقت کم ہے، کلام اقبال بھی سننا ہے. تراویح کی نمازیں روزانہ ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ افراد نے 6 روزہ 7 روزہ 10 روزہ تراویحوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ اور بعض اوقات امام صاحب اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر تیزی سے پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھ نہیں آتا تو پھر یہ 6 روزہ 7 روزہ کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک. یا جو لوگ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم 3 5 یا 7 دن میں قرآن ختم کر لیں گے اور اس کے بعد جا کے بازاروں اور دکانوں میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ بھی مقصدیت کی نفی ہے اور اس کے منافی ہے. اسی طرح سے اگر اتنی دیر تک بندہ سکون و قرار کے ساتھ طمانینت قلب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اور وہ قیام کی مشقت برداشت نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حضوری نہ ہو تو تب تک نماز کی روح حاصل نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی شوقیہ پڑھنا چاہیں تو پڑھتے رہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت پوری ہونی چاہیے. اور ورتل القرآن ترتیلا، اور اس 3 یا 5 یا 7 دن پڑھنے کے بعد باقی رمضان کی تراویح کی چھوٹ نہیں مل سکتی. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھ لیں اور تراویح چھوٹ گئی، اس کی چھوٹ مفتی صاحب فرما رہے کہ نہیں ملتی. اور جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مزمل میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. قرآن دازی، حافظ صاحب ایک پرچی نکال کے مفتی صاحب کو دے دیجئے اور مفتی صاحب اعلان کریں گے جلدی سے. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، کلام اقبال بھی سننا ہے اور میرے پروڈیوسر بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی کریں. مفتی صاحب. جی ہاں، ندیم اختر کراچی. ندیم اختر صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ آپ کو مبارک ہو. آج کی بات قول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرما رہے ہیں کہ جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو. جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حافظ اللہ رکھا صاحب، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. حافظ صاحب پیش کریں گے اور انیق احمد کو اجازت. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو
وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب دل مسلم کو، وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب خوش رہیے۔